मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपशगुनी। मेरे जन्म के वक्त ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। कहते हैं कि मेरा जन्म बहुत कठिन से हुआ था। बहुत खून बह गया और माँ चल बसी। मेरी दादी ने उसी दिन से मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। पिताजी हमेशा चुप रहते, ना कभी प्यार से गोद में उठाया, ना कभी सिर पर हाथ फेरा। मेरा बचपन मेरी यादों में सिर्फ सन्नाटा, ठंडा व्यवहार और बेरुखी छोड़ गया। जब मैं रोती तो दादी कहती, रोने से तेरी माँ वापस आ जाएगी क्या? पिताजी दफ्तर से आकर सीधा अपने कमरे में चले जाते। कभी कभी दादी मुझे जबरन उनके सामने ले जाती और कहती, देख, यही है तेरी अशुभ औलाद। इसके साथ ही तेरी पत्नी चली गई। पिताजी की आंखों में दुख नहीं होता, बस एक खालीपन होता, जैसे मैं कोई जीवित इंसान नहीं, एक बोझ हूँ। जब मैं 5 साल की हुई तो एक दिन स्कूल से लौटते हुए सुना कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। टांग में गहरी जख्म थी। दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कोसना शुरू किया। जिस दिन तू पैदा हुई वही दिन हमारे लिए मनहूस था। अब इसने तेरे बाप की टांग तुड़वा दी, पता नहीं आगे क्या करेगी। कुछ दिन बाद ही ये फैसला हो गया कि मुझे मामा के घर भेज दिया जाएगा। मामा का घर थोड़ा बेहतर था। मामा का व्यवहार नरम था। कभी सिर पर हाथ फेरते, कभी मेरे लिए कुछ ले आते। उन्होंने पहले दिन ही साफ शब्दों में कह दिया, हम पर कोई उपकार नहीं किया। ये मनहूस हमें बच्ची दे दी गई। अब ये काम करेगी तो नहीं तो वापस भेज देंगे। मैंने चुपचाप काम करना शुरू किया। मामा कभी कभार छुपकर मुझे कुछ पैसे पकड़ा देते, या अगर मैं बीमार होती तो दवा ला देते, लेकिन मामी के सामने कुछ नहीं कहते। मैं दिन रात काम करती, कपड़े धोती, आंगन साफ करती। मेरी उम्र तब 12 साल थी जब मुझे ये समझ में आया कि मामी जो कुछ कर रही है वो सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि अत्याचार है। तब तक मैं यही सोचती कि शायद ये सब मेरी गलती की सजा है। शायद मेरी माँ की मौत के किसी पाप की वजह से हुई। शायद दादी सही कहती थी कि मैं अशुभ हूँ। लेकिन जब बात केवल तानों तक नहीं रही और मेरे शरीर पर चोटों के निशान दिखने लगे, तब मेरे मासूम मन ने भी समझ लिया कि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। कभी काम के सिलसिले में, कभी किसी रिश्तेदार के पास। मामी को ये सहूलियत थी कि जब चाहे मुझे अकेला पाती थी। सुबह सवेरे सबसे पहले मुझे उठाया जाता। मामी की बेटियों के कमरे की सफाई, उनके कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना और नाश्ता तैयार करना मेरा काम था। एक दिन मैंने चूल्हे पर दूध रखा और थोड़ा पानी पी लेने के लिए पीछे मुड़ी। दूध उबल कर नीचे गिर गया। मामी रसोई में आई और बिना एक पल गंवाए मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। हमें भूखा मारेगी, पहले अपनी माँ को खा गई, अब हमें भी मारने आई है। मैं चुपचाप बर्तन धोती रही, आंसुओं को भीतर ही पी गई। ये पहली बार नहीं था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर मार पड़ती, वो भी सबके सामने। मामी ने सबके सामने मेरे बाल पकड़ कर कहा, चोर है ये, हर चीज पर अशुभता डालती है। मामी कभी कभी चुपचाप मेरे जख्म देख लेते, कभी कभी नजरें चुरा लेते, कभी सिर्फ एक ठंडी सांस भरते, लेकिन मामी के सामने बोलने की उनकी भी हिम्मत नहीं थी। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया। शरीर तप रहा था और सिर में दर्द था। सांसें तेज चल रही थी। मैंने मामी से कहा, मामी बहुत बुखार है, क्या मैं थोड़ी देर लेट जाऊं? वो गुस्से में बोली, अगर बुखार है तो क्या कमरे में जाकर ले, यहाँ कोई तेरे नखरे उठाने वाला नहीं। फिर कमर पर डंडा मारते हुए बोली, झाड़ू उठा और घर साफ कर। मैं झाड़ू लेकर निकली और लग गई। मामी ने मुझे ना उठाया ना ही पानी दिया। उनकी बेटी ने अंदर से झांक कर कहा, मामी ये सच में बीमार लग रही। मामी के हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। नाटक कर रही है, बचपन से यही करती है। इसी दौरान मोहल्ले में एक औरत का निधन हो गया और लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जमा हो गए। मामी भी गई। उनके ना होने का फायदा उठाकर मैंने एक पुरानी चादर ओढ़ी और आंगन में लेट गई। मामा जी आए, मुझे देखा और चौंक गए।
پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، سر کو چھوا اور بولے، تمہیں تو تیز بخار ہے۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ماما مجھے دوائی نہیں، بس تھوڑا سونا ہے۔ ماما جی نے مجھے اٹھایا، اندر لائے، دوا دی اور رجائی میں لپیٹ دیا۔ لیکن وہ بس ایک ہی دن تھا۔ اگلے دن مامی نے سب کے سامنے گھوشنا کی، اس لڑکی کو اب سبق سکھانا ہوگا، بہت سر پر چڑھ گئی ہے۔ اسی شام مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا گیا۔ نہ کھانے کو ملا نہ پانی۔ باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا اور میں اندر اندھیرے میں دیوار سے لگ کر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ایسے کئی دن بیتے۔ کوئی تہوار آتا تو میری ذمہ داریاں دوگنی ہو جاتی۔ میں دوسروں کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، مٹھائیاں بناتی، لیکن خود سوکھی روٹی پر گزارا کرتی۔ اسی دوران ایک دن خبر ملی کہ مامی کے دور کا رشتہ دار کا بیٹا دبئی سے آیا ہے۔ وہ کئی سالوں بعد لوٹا تھا۔ گورا چٹا، سلیقے دار، دبلا پتلا اور سب سے خاص بات، بہت شالین اور گمبھیر ویکتی والا یوک تھا۔ نام تھا ویہان۔ گھر میں جیسے اتسو کا ماحول بن گیا۔ مامی کی بیٹیاں دن رات سج دھج کر اس کے ارد گرد گھومتی رہتی، کوئی چائے لاتی، کوئی پھل کا پیالہ، ہر کوئی اس کی دھیاناکرشن پانے کی دوڑ میں تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح رسوئی میں کام کرتی، صفائی، کھانا پینا سب میری ذمہ داری۔ ویہان پہلی بار جب مجھے رسوئی میں دیکھنے آیا تو بولا، آپ ہی وہ بیلا ہے نا، جس کے ہاتھ کے کھانے کی سب تعریف کرتے ہیں؟ میں نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ ویہان نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا اور بولا، بہت سوادشٹ کھانا ہے، واقعی یہ ہاتھ سراہنے یوگیہ ہے۔ مامی کی بیٹیوں کے چہرے پر ناراضگی آ گئی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن جب میں آنگن دھو رہی تھی، ویہان پاس آیا اور بولا، میں نے سنا ہے آپ نے کبھی اسکول نہیں دیکھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، موقع نہیں ملا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، کاش آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہوتا، آپ میں بہت پرتیبھا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے میری اندر کی قابلیت دیکھی۔ اس دن کے بعد ویہان مجھ سے اکثر باتیں کرنے لگا۔ میں نے شروع میں دوری بنائے رکھی، لیکن دھیرے دھیرے اس کی باتیں، اس کا دھیان میرے اندر ایک احساس، ایک اہمیت جگانے لگا۔ ایک دن ویہان نے مجھے رسوئی میں اکیلے پا کر کہا، بیلا تم واقعی الگ ہو، تم میں وہ بات ہے جو دوسروں میں نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس برتن دھوتی رہی۔ مامی کو یہ سب محسوس ہونے لگا۔ ایک دن انہوں نے مجھے ڈانٹا، تیری حرکتیں پسند نہیں آ رہی مجھے، تیرے بس کی بات نہیں ہمارے مہمان سے بات کرنا، اپنے کام سے کام رکھ۔ میں نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ویہان کی موجودگی نے مجھے کچھ پل سکون کے دیے، لیکن مامی کا برتاؤ اور بگڑتا گیا۔ اب وہ ہر بات پر مجھے ڈانٹتی، تو سمجھتی ہے مہمان تجھ پر موہت ہو گیا، یہ سب تیرے بھرم ہیں۔ کبھی کھانے میں نمک ہونے کا بہانہ بنا کر برتن پٹک دیتی۔ ایک دن ویہان کی موجودگی میں مامی نے سب کے سامنے کہا، یہ لڑکی اپنے طور طریقے بدل رہی، ہمیں پسند نہیں آیا۔ ماسی بولنا تو کبھی بدتمیزی نہیں کی، آپ بے وجہ آروپ لگا رہی ہیں۔ مامی چپ ہو گئی، لیکن ان کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ویہان کے دھیان کیول میری اور کیوں ہے۔ ایک دن ویہان نے مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ میں یہ سن کر استبد رہ گئی، جیسے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ مامی نے بات سنی، وہ غصے سے بھری رسوئی میں آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسٹور روم میں لے گئی اور دروازہ بند کر کے مارنے لگی۔ جھاڑو چپل جو ہاتھ میں آیا ماری۔ وہ چلا رہی تھی، تو ہمارے پریوار کی عزت مٹی میں ملا دے گی، ہماری بیٹیاں ہیں اور وہ تو جیسی منحوس کا پسند ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں۔ اس کے بعد ویہان کو زبردستی دبئی بھیج دیا گیا۔ میں زخمی جسم کے ساتھ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور اندر سے پوری طرح خاموش ہو چکی تھی۔ اسی شام مامی نے رشتہ طے کرنے کی گھوشنا لی۔ کہا گیا کہ بیلا کی شادی اگلے ہفتے ہے۔ کسی نے وروध نہیں کیا۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ رشتہ کہاں ہوا ہے، تو بس اتنا پتہ چلا کہ ایک سیدھا سادھا لڑکا، شریف گھر کا ہے، کام کرتا ہے۔
کبھی کبھی اس کی تھوڑی طبیعت بگڑ جاتی۔ اصلی بات سب نے چھپائی۔ لڑکا تھوڑا پاگل تھا، کبھی آوازیں نکالتا، کبھی خود سے باتیں کرتا۔ محلے میں مشہور تھا کہ بچپن میں تیز بخار کے بعد ایسا ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں جلد بازی میں کی گئیں۔ کپڑے پرانے تھے، زیور کچھ نہیں دیا گیا، بس ایک نکلی ہار اور کانچ کی چوڑیاں۔ وہان کے گھر والے دبئی واپس جا چکے تھے۔ اب اس سے میرا کوئی سرپرک نہیں، نہ آواز نہ سندیش۔ ماتھے پر ٹیڑھی مسکان، میلے کپڑے، بکھرے بال۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اب تم میری ہو، ہے نا؟ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ ماما مجھے اس کے ساتھ گھر چھوڑ آئے۔ جاتے سمے میرے ہاتھ میں 50 روپے رکھ گئے اور بولا، بیلا خود کو مضبوط رکھنا، اب یہ تمہارا گھر۔ ساس نے سواگت کیا، مجھے ایک چھوٹے کمرے میں لے گئی، چارپائی، پنکھا اور ایک دراز۔ بولی، بیلا میرے بیٹے کی طبیعت تھوڑی نازک ہے، کبھی کبھی عجیب ویوہار کرتا ہے، تم دھیریہ رکھنا۔ میں نے اسے ہلایا۔ شادی والے دن شام کو جب مجھے پتی نریش کے کمرے میں بھیجا گیا تو دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کونے میں ایک دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ وہ پہلے سے چارپائی پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر نسیں جھکی تھی۔ میری اور دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکان آئی۔ میں ایک پل کو رکی، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر کمرے کے اندر آئی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا۔ میرے قدم وہیں جمے ہوئے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم بہت پیاری ہو، مجھ سے پیار کرو گی؟ اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی لیکن لہجہ نرم تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف نظریں جھکا لی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے ٹکرائی، میرے شریر میں ایک سحرن دوڑ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، پیچھے ہٹ گیا اور چارپائی پر جا کر بیٹھا، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں سے چہرہ ڈھک لیا۔ کچھ دیر بعد دھیرے دھیرے لیٹ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، بیلا سونا مت، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے کے کونے میں رکھے اسٹول پر جا کر بیٹھ گئی۔ رات کا ہر پل بہت بھاری تھا، کمرے میں سناٹا تھا، اس کی سانسوں کی آواز اور میرا ڈر صاف سنائی دے رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی بیتے سمے کی چیخیں، مامی کی مار اور وہان کا چہرہ سامنے آتا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند میں بڑبڑانے لگا، کبھی ہنستا، کبھی چونکتا، کبھی میرا نام لیتا۔ میں ہر آواز پر چونکتی لیکن چپ رہی۔ یہ وہ رات تھی، دو اجنبی ایک ہی چھت کے نیچے، لیکن ان کے بیچ کی دوریاں بہت گہری تھیں۔ صبح آواز آئی تو میں نے جلدی سے اسنان کیا اور کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ وہ اٹھا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ میں نے سر ہلایا لیکن کوئی بات منہ سے مت کیا۔ ساس کمرے میں آئی تو پوچھا، بولا، سب ٹھیک ٹھاک رہا نا؟ میں نے صرف سر ہلایا۔ تم اس کے لیے ایک آشیرواد جیسی ہو، بس دھیریہ رکھو۔ دن بیتتے گئے۔ پتی کا ویوہار کبھی بہت معصومیت بھرا ہوتا تو کبھی وہ عجیب حرکتیں کرتا، کبھی دروازے پر کھڑا ہو کر گھنٹوں گانے گاتا، کبھی خود سے باتیں کرتا اور کبھی میری اور دیکھ کر بچوں کی طرح تالیاں بجاتا۔ جب بھی اسے دورہ پڑتا وہ قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک دن اس نے کمرے کی چیزیں بکھیری، شیشے توڑ دیے اور مجھے کھینچ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ ساس نے آ کر اسے دوا دی، وہ شانت ہو گیا اور پھر آ کر میرے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ بیلا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اچھا نہیں ہوں نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ اس چہرے میں معصومیت بھی تھی اور پیڑا بھی۔ شادی کو 7 دن بیت چکے تھے اور میں اب بھی کمرے کے دروازے کے پاس سوتی۔ پتی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا میرے لیے سمبھو نہیں تھا۔ اس کی حرکتیں میرے لیے اسہنیہ ہوتی جا رہی تھیں۔ دل، دم اور ہمت تینوں جواب دینے لگا۔ ساس نے مجھے ہمت دی اور کہا، بیلا تم دھیریہ رکھو، سمے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کی زندگی کی روشنی بنو گی۔
لیکن میرا من یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک رات وہ اچانک میرے پاس آیا، میرے بال پکڑنے کی کوشش کی اور زور سے چلایا، بیلا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا؟ میں نے خود کو پیچھا کھینچا تو وہ ہنسنے لگا اور چارپائی پر کودنے لگا جیسے کوئی بچہ ہو۔ وہ حشر میرے لیے اسہنی ہو گیا۔ میں روتی ہوئی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ ماں جی، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، مجھے واپس جانا ہے، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ ساس چپ رہی، ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، افسوس، مجبوری اور شاید پچھتاوا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹی اگر تمہارا من ہے تو صبح چلی جانا، لیکن ابھی رات ہے، دروازے بند ہیں۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں نے ساس سے انومتی لی اور اپنا چھوٹا سا تھیلا باندھ لیا۔ ابھی دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے مامی کی آواز آئی، کہاں جا رہی ہے یہ منحوس؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، مامی دروازے سے اندر آ رہی تھی، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں نفرت۔ میں نے دھیرے سے کہا، مامی میں نے بہت برداشت کیا، لیکن یہ شادی اب میرے بس کی بات نہیں۔ وہ بیمار ہے، میں ڈر جاتی ہوں۔ بیمار ہے؟ مامی چلائی، یہ تو تمہیں شادی سے پہلے بھی پتا تھا، اب بہانے بنا رہی ہو۔ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتی۔ تمہاری ماں بھی اسی طرح ایک دن چھوڑ گئی تھی دنیا کو، اور تو بھی اسی راستے پر ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ مامی آگے بڑھی اور سب کے سامنے میرے بازو کو زور سے پکڑ کر بولی، نکل یہاں سے، تیرا کوئی ادھیکار نہیں اس گھر میں۔ ہمارے بیٹیوں کو بگاڑنے آئی تھی تو ہم نے سوچا کہ شاید تو اسے سنبھال لے گی، لیکن تو خود بکھری ہوئی ہے۔ ساس کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مامی نے ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ چپ رہیں، آپ کی نرمی نہیں اسے سر چڑھایا ہے، اب اسے سبق سکھانا پڑے گا۔ مامی نے میرا تھیلا اٹھایا اور زور سے میرے سینے پر دے مارا، لے اپنا سامان اور نکل جا یہاں سے، اپنے پتی کے گھر جا، جہاں جانا ہے جا، لیکن یہاں دوبارہ مت دکھائی دینا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ نریش اندر سے نکلا، میرے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، بیلا تم جا رہی ہو، تم اب میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ سچ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شاید یہی سچ تھا، شاید سب سے زیادہ معصوم وہی تھا۔ میں نہیں رہ سکتی، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ نریش چپ چاپ پلٹ گیا اور مامی مجھے دھکے دیتے ہوئے گھر کی دہلی تک لے گئی۔ دروازہ بند ہوا، زنجیر کی آواز آئی اور میں باہر اکیلی تھی، عزت کے نام پر ایک ایسا داغ لیے جو میں نے خود نہیں لگایا، جو سمے نے میری پیشانی پر تھوکا۔ لوگ دیکھتے، پہچانتے، سوال کرتے اور میں نظریں جھکا کر نکل جاتی۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا، نہ ہی میرے پاس شبد تھے۔ جب گھر پہنچی تو دادی نے دروازہ کھولا، مجھے دیتے ہی تھوک دیا، اب واپس آ گئی ہو، وہ بھی صرف 7 دن میں۔ کیا ہوا وہاں بھی اب شکل لے گئی؟ ایک نظر مجھے دیکھا اور اندر چلے گئے، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ تھیلا کھولا، کپڑے نکالے اور اپنے بچپن کے بستر پر لیٹ گئی۔ سناٹا چھا گیا۔ باہر آسمان صاف تھا، سورج چمک رہا تھا، لیکن میرے بھیتر رات تھی، گہری، بھیگی اور بھاری۔ میں سوچتی رہی، کیا میری زندگی میں کبھی وہ دن آئے گا جب دروازے بند نہیں ہوں گے، یا میں ہمیشہ یوں ہی دن دروازوں سے دھکیلی جاؤں گی؟ اگلی ہی صبح میں نے اپنے سسرال لوٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس گھر کے علاوہ کسی بھی جگہ میری کوئی عزت نہیں بچی تھی۔ ساس اور نریش مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ساس کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اب میں نے اپنے دل میں یہ سنکلپ کر لیا کہ اب میری ارتھی ہی اس گھر سے نکلے گی۔ ایک دن ساس نے رسوئی میں بلایا اور بیٹھ کر کہنے لگی، بیلا میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے ایک بوجھ ہے، لیکن تم میرے بیٹے کو بہتر بنا سکتی ہو۔ پہلے تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اب تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تمہارا انتظار کرتا ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، لیکن دل میں سوال تھا،
کیا ایک زبردستی کی شادی، ایک بوجھ جیسا رشتہ کبھی پیار بن سکتا ہے؟ کیا یہی میری زندگی ہے؟ ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ گھنٹوں تلاش کے بعد وہ محلے کی ایک گلی میں ملا، جہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر دھول، لیکن آنکھوں میں چمک۔ مجھے دیکھتے ہی دوڑا اور بچوں کی طرح گلے لگا لا۔ بیلا، میں نے تمہیں آکاش میں دیکھا تھا، تم میرے سپنے میں آئی۔ میں اسے گھر لائی، نہلایا، کپڑے پہنائے، اور جب تک وہ نہیں سویا میں اس کے پاس بیٹھ کر لوری گاتی رہی۔ لیکن جیسے ہی میں پیچھے اٹھی، وہ ترنت رک جاتا اور بچوں کی طرح کہتا، معاف کر دو، میں اچھا پتی نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کیا کرنا ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے دوری بنائے رکھی، لیکن سچے من سے اس کی دیکھ بھال کی۔ ایک دن بعد وہ آنگن میں بیٹھ کر گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ پھول بھی تو کمزور ہوتے ہیں، پھر بھی خوشبو دیتے ہیں۔ ویسے ہی بیلا، تم میرے لیے ہو۔ بس پانی کا گھڑا بھر کر اس کے پاس رکھ دیا۔ اس دوران اس کا علاج بھی جاری تھا۔ ساس نے ایک پرانے ویدی کا پتہ دیا، وہاں سے دوا منگوانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سمے ہو گیا میں کہتی، چلو دوا کا سمے ہے۔ وہ کبھی خوشی سے دوا کھا لیتا، کبھی ضد کرتا۔ میں اس کا پسندیدہ گیت گانے لگتی، وہ مسکرا کر دوا نگل لیتا۔ اب اس کی حالت کچھ بہتر تھی، لیکن دورے آنے کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا۔ کبھی بھاوک ہو کر، کبھی پتھر دل بن کر۔ من میں انگنت سوال تھے، سپنے دفن تھے، لیکن زندگی اب صرف اسی کے ارد گرد گھومنے لگی تھی۔ ایک دن ساس کو بخار ہوا۔ میں نے ویدی کو بلایا، دوا دی اور ان کے ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھا۔ وہ مجھے دیکھتی رہیں اور آہستہ سے بولی، اگر میں نہ رہوں تو بیٹے کا خیال رکھنا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور تکیہ ٹھیک کر دیا۔ اب نریش کے لیے میرے دل میں ڈر کی جگہ ذمہ داری آ چکی تھی۔ جب وہ چلاتا تو میں اس کے سر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتی، اسے سکون ملتا۔ پھر خود ہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگتا اور کہتا، بیلا مجھے معاف کرنا، میں اچھا پتی نہیں۔ ساس سب دیکھتی اور روتے ہوئے کہتی، تو بیٹی ہے تو اجالا ہے بیلا۔ ایک دن دوپہر کو وہ بازار سے آیا۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا پرس تھا، جس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور کنارہ تھوڑا پھٹا ہوا۔ بیلا دیکھو، تمہارے لیے لایا ہوں، دیکھو کتنا پیارا ہے، تمہارے جیسا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، پرس لیا اور ہلکی مسکان کے ساتھ دھنیہ واد کہا۔ اس نے کہا، اس میں کچھ خاص چیزیں رکھنا، تم خاص ہونا۔ میں نے وہ پرس الماری میں رکھ دیا۔ اندر جھانک کر کچھ نہیں دیکھا، پرانی چیزوں میں روچی نہیں تھی، لیکن اس کی سچائی نے مجھے وہ پرس سنبھال کر رکھنے پر مجبور کیا۔ کچھ دن بعد ساس کی طبیعت اور بگڑ گئی، بخار، کھانسی اور کمزوری بڑھ گئی۔ میں نے پھر ویدی کو بلایا، دوا دی، ساری رات ان کے سرہانے بیٹھی، پانی پلایا، دوا سمے پر دی اور ماتھا ٹھنڈا کرتی رہی۔ وہ بار بار کہتا، ماں ٹھیک ہو جائے گی نا، بیلا تم ان کا خیال رکھو گی نا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ان کو تکلیف نہ ہو، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح جب میں گرم دودھ لے کر رسوئی میں گئی، وہ شانت تھیں، آنکھیں بند، چہرہ شانت، ہاتھ سینے پر۔ میں نے ان کی نبض دیکھی، آواز دی، لیکن کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ نریش میرے پیچھے آیا، ماں کو شانت دیکھا تو دیوار سے جا لگا اور وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ ماں، اٹھو نا ماں، میری بیلا نے کھانا بنایا ہے، تم کھاؤ گی نا۔ میں نے اسے سنبھالا، رونے دیا اور میں خود چپ چاپ ماں جی کو دیکھتی، جو اب میری نہیں رہی۔ انتم سنسکار کی تیاری ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کھانا نہیں کھاتا، دوا نہیں لیتا، بس چھت کو دیکھتا رہتا۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا، سمے پر دوائی دی اور اس کے پاس بیٹھ کر دھارمک پستک پڑھی۔ وہ دھیرے دھیرے شانت ہونے لگا۔ ایک دن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیلا ماں اب نہیں ہے، تم ہی میری سب کچھ ہو۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے گلے لگا لیا۔ اس واقعے کے بعد اس کا ویوہار بدلنے لگا، وہ پہلے سے زیادہ شانت اور گمبھیر ہو گیا۔
دورے پہلے کی تلنا کم ہو گئے، بات چیت میں نرمی آئی۔ اب وہ ہر بات پر میری اور دیکھتا، صلاح لیتا اور میری رائے کا سمان کرتا۔ ایک دن میں صبح ناشتہ بنا رہی تھی تو وہ رسوئی میں آیا اور بولا، بیلا جب تم روٹی بناتی ہو تو بہت خوشبو آتی ہے، من کرتا ہے ہر وقت تمہارے ساتھ ہاتھ کا کھانا کھاؤں۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے خوشی سے کچھ کہا تھا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی وہ میری چپل ٹھیک کرتا، کنگھی ہلا دیتا یا میری ساڑی کا پلو صحیح کرتا اور کہتا، میری بیلا اب ماں جیسی لگتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کی طرح مجھے اپنی ہر بات بتانے لگا۔ بازار میں کیا دیکھا، کس نے کیا کہا، سپنے میں کیا دیکھا، اس کی باتیں سنتی تو وہ بہت خوش ہو جاتا۔ صبح کا سمے تھا، میں ناشتہ تیار کری تھی اور وہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی کٹھورتا نہیں بلکہ کرتجنتا تھی۔ جب میں سبزی میں نمک ڈال دی تھی تو وہ اٹھ کر دھیرے سے میرے پاس آیا، جیب سے ایک چھوٹا ڈبہ نکالا اور کہا، بیلا یہ تمہارے لیے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، ڈبہ کھولا تو اس میں لال رنگ کی چوڑیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی چمکدار۔ وہ بولا، یہ تمہارے ہاتھوں میں کھنکیں گی، مجھے اچھا لگے گا، پہن لو نا۔ میں نے چوڑیاں پہن لی، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ چلو آج باہر چلتے ہیں، تمہارے ساتھ گھومنے کا من ہے۔ مجھے آشچर्य ہوا کیونکہ اس نے پہلے کبھی خود سے باہر جانے کی اچھا نہیں جتائی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں پرس لے آتی ہوں۔ الماری کھولی، پرانا وہی پرس نکالا جو شادی کے بعد اس نے مجھے دیا تھا۔ اب تک صرف سنبھال کر رکھا تھا، کبھی کھولا نہیں۔ جیسے ہی زپ کھولی، اندر کچھ بھاری محسوس ہوا۔ ہاتھ اندر ڈالا تو ایک لفافہ نکلا، کھولا تو اس میں سونے کے گہنے، خالی چوڑیاں، ہار، جھمکے اور چھوٹے کنگن۔ نیچے کچھ ڈالر کے نوٹ بھی تھے اور ایک پرانی رسید بھی تھی جس پر ایک سونار کا نام لکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی، گہنے بھاری تھے اور ڈالر بھی بڑی رقم کے تھے۔ میں نے پرس دوبارہ دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ کمرے میں واپس آئی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہ سب کہاں سے آیا؟ وہ ہنسنے لگا جیسے کوئی بچہ راز چھپا رہا ہو، پھر بولا، ماں نے کہا تھا کہ بیلا کو دینا، جب یقین ہو جائے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، تب سے سنبھال کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن خود جا کر سونار سے اور گہنے بنوائے، ڈالر ماں کے جنم کے ہیں، یہ سب تمہارے ہیں بیلا۔ میں نے گہنے اور نوٹ واپس پرس میں رکھا اور کہا، پہلے دوا لو پھر باہر چلیں گے۔ وہ ہنسنے لگا، دوا کھائی اور باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے وہی چوڑیاں پہنی، سر پر دوپٹہ اور ہاتھ میں وہی پرس۔ وہ میرے ساتھ بچوں کی طرح چل رہا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی میرا ہاتھ پکڑتا، کبھی دکانوں کی طرف اشارہ کرتے کہتا، یہاں سے تمہارے لیے کچھ لے۔ ہم نے بازار سے تھوڑے بہت کپڑے لیے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ واپسی پر اس نے اچانک کہا، سونار کے پاس چلیں، زیور دکھانا ہے، بتاؤ تو صحیح کتنے کا ہوگا؟ میں نے ہاں کر دی۔ سونار کی دکان پر پہنچے، سونار نے زیور کا انومان لگایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، بہن جی یہ سب سونا اصلی ہے، کاریگری پرانی ہے، بازار میں ایسے زیور بہت مہنگے ہیں، صرف یہ ہار بیچ دو تو کئی لاکھ مل سکتے ہیں، اور اگر سب کچھ بیچنا ہے تو کروڑ سے کم نہیں۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ زیور جو پرانے پرس میں پڑا رہا، جسے میں نے برسوں چھو کر بھی نہیں دیکھا، آج میری زندگی کا سب سے قیمتی سامان بن چکا تھا۔ پرس میں چھپایا پتی کا آخری تحفہ آج میری قسمت کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سونار کی صلاح پر میں نے ایک وشوسنیے جویلری ڈیلر سے سمپرک کیا۔ زیور کو ایک ایک کر کے جانچا گیا، پھر تولا گیا اور قیمت طے کی گئی۔ بھگتان قانونی طریقے سے بینک کے مادھیم سے ہوا۔ جب رقم میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تبدیلی اتنی خاموشی سے آ سکتی ہے۔ میں نے وہ رقم اور ترنت شہر کے سب سے اچھے مانسک روگ وشیشجঞ اور نیورولوجسٹ سے سمپرک لیا، پتی کے جانچ کے لیے لے گئی، پورا اسکین ہوا، ٹیسٹ کیے گئے۔
پوری رپورٹ دیکھی گئی اور ایک وسترت علاج کی یوجنا بنائی گئی۔ وشیشجञ نے بتایا کہ نریش کے دماغ میں جو راسائنک سنتولن بگڑا ہوا تھا اسے نیمت دواؤں اور تھراپی سنتروں سے سدھارا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا سکاراتمک ماحول اور سمپورن پرہیز سے وہ سامانیہ زندگی جی سکتا ہے۔ میرے پاس علاج شروع کیا۔ اب پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ سپتاہ میں 2 بار ستر ہوتا۔ ڈاکٹر نے کچھ عادتیں بدلی، سونے جاگنے کا سمے طے کیا، کھانے پینے میں بدلاؤ لایا اور مجھے پوری ہدایت دی کہ گھر کا ماحول ہمیشہ شانتی پورن رکھنا چاہیے۔ میں نے گھر کے لیے نیا فرنیچر لیا، نریش کا کمرہ الگ اور آرام دائک بنایا، کھڑکیاں، پردے، بستر سب کچھ نیا لیا، پرانی چیزیں ہٹا کر گھر کو صاف ستھرا کیا۔ نریش کو جب ان چیزوں کا احساس ہوا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہوا۔ ایک دن بولا، بیلا یہ گھر میرے جیسا نہیں لگتا، یہ تمہارے جیسا لگتا ہے، صاف، خوبصورت اور سکون دینے والا۔ میں اس کی بات پر ہلکا مسکرائی۔ وہ دن بدن بہتر ہو رہا تھا، دوا سمے پر لیتا، ستروں میں پوری روچی دکھاتا، اب خود کا دھیان رکھتا۔ اس نے مجھ سے کہنا شروع کیا، بیلا اب میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا، اب تم سے کرتا ہوں۔ اب مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، تم جو ہو نا۔ ہم دونوں نے مل کر پرانی یادوں کو ایک طرف رکھا اور ایک نئی دنچریا بنائی۔ صبح میں ناشتہ تیار کرتی، وہ اخبار پڑھتا، پھر دوا لے کر باہر ٹہلنے چلا جاتا، واپس آ کر میرے ساتھ چائے پیتا، پھر کچھ دیر کتاب پڑھتا، کچھ لکھنے لگتا۔ ایک دن اس نے کہا، بیلا میں اپنی زندگی پر ایک ڈائری لکھ رہا ہوں تاکہ کبھی یہ نہ بھولوں کہ میں کہاں تھا اور تم نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کیا۔ میں نے کہا، لکھو اور اپنے دل کی سچائی کے ساتھ لکھو، کیونکہ تمہاری کہانی صرف تمہاری نہیں، میری بھی ہے۔ پرنسپل نے نریش سے بات کی، ان کے ویوہار سے سنتشٹ ہوئے اور کہا، ہم انہیں بچوں کی پستکالیہ کی ذمہ داری دے سکتے ہیں، بس سمے پر آنا ہوگا۔ وہ مان گیا۔ روز صبح تیار ہو کر اسکول جاتا، بچوں کے ساتھ کتابیں سجاتا، ان کے سوالوں کے جواب دیتا اور دوپہر میں آ کر مجھے سارا حال سناتا۔ اس کے چہرے پر پھر سے وہ چمک لوٹ آئی تھی جو شاید برسوں پہلے کھو گئی۔ رپورٹ اور ایک کیلنڈر رکھا جس میں ہر ہفتے کا کارکرم لکھاتی تھی۔ اب وہ خود سمے پر دوا لیتا اور کبھی مذاق میں کہتا، بیلا اگر میں دوا نہ لوں تو مجھے تم مارو گی نا؟ میں ہنس کر کہتی، نہیں اب تم ویسے نہیں ہو، اب تو تم میرے جیسے ہو گئے۔ ہمارے رشتے میں پیار کا اظہار شبدوں میں نہیں کاموں میں تھا۔ وہ چپ چاپ میرے لیے پھل لے آتا، کھانے کی میز سجاتا، میرے پیر دباتا۔ بیلا کے بھاگیہ نے رنگ دکھا دیا، جسے سب پاگل کہتے تھے، اب سب سے سمجھدار لگتا۔ میں یہ سن کر کچھ نہیں کہتی، بس من ہی من سوچتی، اگر ساس کی دعائیں نہ ہوتی، اگر ایشور نے برداشت شکتی نہ دیتی ہوتی، اگر وہ پرانا بٹوا نہ ہوتا تو شاید یہ سمبھو نہ تھا۔ وہ کہتا، بیلا ماں جی چلی گئی لیکن جو انہوں نے مجھے دیا وہ سب کچھ تمہارے روپ میں مل گیا۔ تم مجھے ماں جی کی دعا لگتی ہو۔ میں چپ چاپ چائے کی چسکی لیتی اور سامنے آسمان کو دیکھتی جس پر اب روز میرے لیے ایک نیا سورج نکلنے لگا تھا۔ نئی زندگی وہ تھی، وہی چھت، وہی کمرہ، وہی گھر، لیکن اب اس میں اوپ نہیں تھی، شور نہیں تھا، بس شانتی، آرام اور سمپورن جیون ساتھی کا ساتھ۔ نریش اسکول گیا ہوا تھا اور میں محلے کے پاس والے بازار گئی۔ نیا دوپٹہ لینا تھا، کچھ روزمرہ کی سامان بھی تھی۔ میں کپڑوں کی دکان کے باہر کھڑی تھی، تبھی میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سڑک کنارے کھڑی لوگوں سے ونتی کری تھی۔ میں نے اس کے کپڑے دیکھے، بکھرے بال، ہاتھ میں خالی ٹوکری، چہرہ دیکھا تو پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ مامی کی بڑی بیٹی جو پہلے ہر وقت آئینے کے سامنے رہتی اور دبئی سے آئے فیحان کے سامنے سج دھج کر رہتی۔ اس کے ہاتھ میں جھولی تھی اور وہ ہر آنے جانے والے کو روک کر کہہ رہی تھی، کچھ دے دو، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آگے بڑھی، اس کے پاس گئی،
اس نے مجھے پہچاننے میں کچھ پل لیے، پھر سر جھکا کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ رو پڑی۔ دیدی ہم برباد ہو گئے۔ میں نے اس کی طرف بیٹھایا، پانی پلایا اور پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولتی پتا جی کو دل کا دورہ پڑا۔ ان کے جانے کے بعد ماں پوری طرح ٹوٹ گئی، دکانیں بند ہو گئی، کرایہ دینا بند کرنا پڑا، گھر کا سامان بیچنا پڑا۔ ویہان کے ماتا پتا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، کوئی مدد نہیں کی۔ میں نے اس سے ڈھاڑس بنایا اور پوچھا مامی کہاں ہے؟ اس نے بتایا اب وہ پرانے محلے کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتی ہیں جہاں کبھی بجلی ہوتی ہے کبھی نہیں، اور کام ڈھونڈنے پر بھی کوئی نہیں رکھتا۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا گھر جاؤ میں آتی ہوں۔ اس نے شرم کے مارے نظریں جھکائی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی، بھوک بھی تھی، اور وہ گھمنڈ جو کبھی اس کے چہرے پر تھا پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ شام کو میں نریش کے ساتھ مامی کے علاقے میں پہنچی۔ تنگ گلیوں اور گندے نالوں کے بیچ ایک چھوٹا سا مکان جس کی دیواریں اکھڑی تھیں، دروازہ ٹوٹا ہوا اور آنگن کچرے سے بھرا۔ مامی کی زور سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ چارپائی پر لیٹی تھی، چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں تھکاوٹ تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ کچھ کہنے لگی لیکن شبد نہیں نکل سکے۔ میں ان کے پاس گئی، چپ چاپ بیٹھی۔ بیلا ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تانے دیے، تمہیں اپشگن کہا، اور آج تم ہمیں دیکھنے آئی ہو۔ تم جیت گئی، ہم ہار گئے۔ میں نے کہا مامی وقت کا فیصلہ انسان کا نہیں ہوتا۔ ماما میرے لیے ہمیشہ نرم دل کے تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں بچپن میں ہی مر جاتی۔ آپ جو بھی تھی، میری پرورش آپ کے ہاتھوں میں ہوئی، یہی میرے لیے بہت ہے۔ یہ بات سن کر انہوں نے رونا شروع کیا اور بولی بیلا ہم بھوکے ہیں، بیٹیاں بیمار ہیں، تم اگر کچھ کر سکو تو بس راشن بھیج دیا کرو۔ میں نے وعدہ کیا ہر مہینے راشن بھیجوں گی، دوا بھی آئے گی اور بیٹیوں کا علاج بھی کرواؤں گی۔ لیکن میں نے کہا یہ کوئی احسان نہیں، بس ایک قرض ہے جو وقت نے مجھ پر چھوڑا تھا، اب میں اسے چکا رہی ہوں۔ میں نے نریش کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ہم دونوں وہاں سے چپ چاپ نکل آئے۔ اگلے دن سے میں نے راشن کا انتظام شروع کیا، ہر مہینے 2 ہفتوں کا راشن بھیجتی، ایک استھانیہ ڈاکٹر کو ان کے علاج کے لیے نیوکت کیا اور کچھ پیسے ہر مہینے ان کے لیے الگ سے بھیجے۔ میں نے مامی سے کہا کہ اگر بیٹیاں کام کرنا چاہیں تو میرے گھر کا سلائی کا کام کر سکتی ہیں، انہیں الگ سے پیسے بھی مل جائیں گے۔ شروعات میں بیٹیاں شرمندہ تھیں لیکن کچھ دیر بعد کام پہ آئیں، انہیں سلائی کا اچھا گیان تھا۔ میں نے کپڑے دیے، وہ سمے پر کام کرتی اور چپ چاپ پیسے لے جاتی۔ ایک دن مامی کا فون آیا، وہ روتے ہوئے بولی بیٹا تم فرشتہ ہو جسے ہم نے ٹھکرایا، وہی آج سہارا بنی ہے۔ بھگوان تمہیں وہ سب کچھ دے جسے تم نے کبھی نہ مانگا ہو۔ فون کاٹ کر میں نے وہ پرانی تصویر نکالی جو ساس نے کھینچی تھی، اس میں نریش، میں اور ساتھ تھے۔ تصویر کے پیچھے ساس نے لکھا بیلا تو سب کی ماں بن جائے گی، بس دھیرے نہ چھوڑنا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا یہ سب انہی کی دعاؤں کا اثر۔ وہ عورت جو کبھی مجھے اپشگن کہتی آج میرے رہتے محتاج ہے۔ لیکن میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، صرف وہی کیا جو انسانیت نے سکھایا، چپ چاپ، بنا تانا دیے، بنا کوئی حساب مانگے۔ اب جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ بیلا دکھتی ہے جو نہ اپشگن تھی، نہ کمزور، نہ خاموش۔ وہ بیلا جو مشکلوں میں بکھر چکی تھی اور دوسروں کے لیے سایہ بننے کے قابل تھی۔ مامی کی حالت اب سنبھل رہی تھی، گھر میں چولہا روز جلتا، بیٹیاں سلائی کر کے عزت سے کمائی کرنے لگیں۔ کسی نے کہا بیلا تم نے جو کیا وہ واقعی میں عام انسان نہیں کرتا۔ میں نے بس سر جھکایا، میں کسی سے کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میں نے صرف اپنی ماں کی دعاؤں کا پرتیفل چکایا جو ہر سمے کہتی برائی کا جواب برائی سے نہیں، دھیرے کا پھل شانتی سے ہوتا ہے۔
ایک دن مامی نے سندیش بھجوایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں گئی تو دیکھا وہ بستر پر تھی۔ طبیعت نازک، چہرہ پیلا پڑ گیا، لیکن آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ انہوں نے کہا، بیلا، اگر میں چل بسی تو میرا انتم سنسکار میں ضرور آنا۔ میں چاہتی ہوں کہ تجھے دعائیں دے کر جاؤں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مامی، اب آپ میرے عتیت کی نہیں ورتمان کی ذمہ داری ہیں۔ آپ آرام کریں، دوا سمے پر لیجیے۔ میں ہوں نا، چنتا نہ کریں۔ نریش کو یہ سب کچھ پتا چلتا رہا۔ وہ ہر بار میری ہمت کی تعریف کرتا اور کہتا، بیلا، تم نے مجھے انسان بنایا، اب دوسروں کے لیے بھی سہارا بن رہی ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وقت خود کو اس طرح بدل دے گا۔ جو عورت کبھی میرے لیے صرف ظلم کا پرتیک تھی، آج وہ خود اسہائے کھڑی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں۔ میں جان چکی تھی، جب بھگوان سمان دینا چاہتا ہے تو کسی دشمن کی نفرت بھی اسے روک نہیں سکتی۔ ایک دن محلے میں کسی نے تانا مارتے ہوئے کہا، وہ بولا، تم تو ان کے لیے دیودوت بن گئی جنہوں نے تمہیں کبھی انسان نہیں سمجھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیودوت نہیں بنی، انسان بنی ہوں۔ جو درد میں سمجھا، اسے اب درد میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ مامی اب میری پرتیکشا کرتی۔ میں ہر ہفتے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتی، کبھی گرم کپڑے، کبھی دودھ، کبھی دوائی۔ ان کی بیٹیاں اب گھر کے اندر شرم کی نظروں سے نہیں بلکہ سمان سے میرا سامان کرتی۔ میں نے ان کے گھر کی مرمت کے لیے بھی چپ چاپ پیسے بھجوائے۔ محلے کے کاریگر سے کہا، کسی کا نام مت لینا، بس کام پورا کر دینا۔ چھت ٹھیک ہو جائے، دیواریں سمت ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ ہفتے بھر بعد جب مامی کا گھر صاف ستھرا اور سرکشت ہوا تو انہوں نے فون پر ایک بات کہی، بیلا، تیرے لیے اب دل سے بد دعا بھی نہیں نکل سکتی۔ اب تو صرف دعا بچی ہے میری زندگی میں۔ جو دکھ ملا تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن اب جو شانتی ملی وہ اس دکھ کا اصلی جواب۔ اب ہر روز صبح جب میں ناشتہ تیار کرتی، نریش سامنے بیٹھتا، چائے پیتا اور کہتا، بیلا، جو تم نے سکھایا ہے وہ شاید کتابوں میں نہیں، زندگی نے سکھایا ہے۔ میں بس ایک بات سوچتی، اگر میں بھی عتیق کی نفرت کو سینے سے لگائے رکھتی تو شاید آج یہ سکون نہ ہوتا، نہ خوشی ہوتی، یہ دعائیں نہ ملتی۔ اس مارمک اور پریرنادک کہانی کا سندیش یہ ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں، انسانیت، دھیریہ اور معافی سے کیا جاتا ہے، اور وہی سچے انسان کی پہچان ہے۔ وقت بدلتا ہے، لیکن جو انسان میں کبھی دکھ یا سہانبھوتی نہیں چھوڑتا، وہ اصلی وجیتا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔